أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد सभी को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप लोगों का भी वास्ता पड़ता होगा कि आजकल हर तरफ से मुख्तलिफ अहादीस बयान की जाती हैं और उसमें तहकीक का काम कोई नहीं है। हालांकि हमने कहीं जाना नहीं है, हम अपने ही घर में बैठ के तो इसकी तहकीक कर सकते हैं। यानी आप देखें कि बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाती हैं। आपको ये थोड़ी सी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। तो हम लोग कोई भी आती है, कोई भी जब हमारी तरफ मैसेज आता है और उसमें साथ हमें धमकी लगती है कि अगर आपने ये ना किया तो ये हदीस नबवी है और आपने इसको ना किया तो आपको इतना गुनाह होगा, आपका ये नुकसान हो जाएगा। और हम लोगों में से बहुत सारे लोग जो ना चाहते हुए भी उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं कि जितने लोगों को हम कर दें, ऐसा ना हो कि हमारा कोई नुकसान हो जाए। तो ये फेक चीज़ें आगे चलती जाती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़ईफ़ नहीं मौज़ू चीज़ें हैं, वो हमारे रोज़मर्रा मामलात में शामिल हो चुकी हैं और हम उसको एज़ ए हदीस कोड कर चुके होते हैं। हालाँकि मौज़ू चीज़ वो होती है, एक होती है हदीस, ज़ईफ़ वो हदीस होती है कि जिसमें कुछ यानी पहले लेवल पे आप उसको नहीं रख सकते, उसका लेवल थोड़ा हदीस का पीछे चला जाता है तहकीक के एतबार से, जो उलमा ने की है। लेकिन जो मौज़ू है, वो तो पूरी मनगढ़ंत चीज़ है। लेकिन हमें पता नहीं होता तो हम उसमें चले जाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम सुन्नत की तहकीक और इस पर अमल पैरा होने में सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का जो किरदार है उसको देखें। तो आज मैंने इसी टॉपिक को चुना है कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम दीन इस्लाम की वो पहली जमात है, जिनकी तरबियत की बुनियाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आला इखलाक और किरदार पर रखी थी। उनके अखलाक भी आला थे और उनके किरदार भी, यानी उनके किरदार में झूठ, फ्रॉड और किसी किस्म की भी कोई बदनीयती शामिल नहीं थी। ये वो लोग थे कि जिनकी तरबियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद की थी। और यही चीज़ है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जा रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को बहुत सारी वसीयतें की, समझाया, लेकिन आपने किसी को खलीफा नामज़द नहीं किया था, बाकायदा तौर पे जिसको कहा जाए। कुछ कराइन थे जिससे लोगों ने ये समझा कि हज़रत इब्राहीम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को किया गया है। लेकिन ये कि वाज़ह आपने नहीं दिया था इसलिए कि उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरबियत पर यकीन था। अपनी तरबियत जो आपने अपने सहाबा की थी, उन पर ये था कि ये लोग जो हैं वो इंसाफ को मद्देनज़र रखेंगे और कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। आज हमें बहुत सारे खौफ होते हैं अपनी औलादों के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में कि फलाँ को अगर ये हो गया तो वो इस तरह कर जाएगा, अगर हमें कुछ हो गया तो क्या होगा? तो असल चीज़ है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना हमारे सामने है, हम जब तरबियत कर रहे हों, तो तरबियत में जो सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसको इतना इन्वॉल्व करें कि जैसे वो हमारी आदतों का हिस्सा बन जाए और उसके बगैर हमारा काम हो ही नहीं। जैसे कोई झूठ, फ्रॉड, जितनी भी चीज़ें, ग़ीबत, हसद, ये चीज़ें जो हैं, ये हमारे जैसे कहें कि तरजीहात में होनी चाहिए जब हम किरदार बना रहे हों, चाहे अपने बच्चों का बना रहे हों, चाहे अपने स्टूडेंट्स का बना रहे हों। तो ये चीज़ें जो हैं, ये हमें इनको बहुत फ़ोकस रखना चाहिए इस पे और ये चीज़ें जो हैं, ये बुनियादी हैसियत रखनी चाहिए बच्चों की तरबियत हो या मुआशरे की तरबियत हो या स्टूडेंट्स की तरबियत हो। तो ये यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आला इखलाक व किरदार पर रखी थी, जिससे उनके दिल चश्मा साफ़ी की तरह साफ़ व शफ़ाफ़ थे। यानी उनके दिल में किसी के लिए कोई हसद, कोई कीना, कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि जो बज़ाहिर अगर किसी वजह से कोई आपस में किसी चीज़ में इख्तलाफ़ भी, क्योंकि इंसान है, इख्तलाफ़ होना तो ज़रूरी है।
تو اختلاف ہو بھی جاتا تھا، لیکن پھر بھی ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کینہ نہیں آتا تھا، حسد نہیں آتا تھا، جو چیزیں آج کی معاشرے کی ایک ناسور کی طرح ہیں وہ ان لوگوں میں نہیں تھی۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رہنما اور مرشد و مربی کی حیثیت سے دیکھا کرتے تھے۔ اعتقاد، عبادات اور معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ضلالت و تاریکی سے نکال کر رشد و ہدایت کی روشنی میں لا کھڑا کیا ہے۔ یعنی جتنا وہ آپ کو یاد ہوگا حضرت جعفر طیار کا جو خطبہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جب نجاشی نے پوچھا تھا کہ یہ جو قریش مکہ جب گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے بگوڑے ہیں، بھاگے ہوئے ہیں ہم سے، اور یہ آگے باغی ہیں ہمارے، ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ تو جب بادشاہ نے پوچھا تو یعنی صاف ظاہر ہے کہ وہ بادشاہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہم دیکھتے ہیں اس میں تاریخ کے آئینے میں کہ بڑا رحم دل انسان تھا۔ تو اس نے جب پوچھا تو جب انہوں نے دین کے بارے میں بتایا تو پھر انہوں نے ایک اور پروپیگنڈا کیا کہ یہ جو ہے یہ آپ کے دین کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں۔ تو اس پہ سورہ مریم کی تلاوت کی تھی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے، اور اس میں پھر انہوں نے اس چیز کا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں ایک رسول بھیجا۔ ہاں بادشاہ، یہ حقیقت ہے کہ ہم سارے گناہ ہمارے اندر تھے۔ اور ابھی آپ جب سیرت پڑھ رہے ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حافظ صاحب سے، تو اس میں بھی انہوں نے بتایا کہ وہ معاشرہ جو ہے وہ آج کے معاشرے کی طرح ہی تھا، بلکہ اس سے یہ معاشرہ اس سے زیادہ ابتر ہے، کیونکہ ان لوگوں کے کوئی کچھ قواعد و ضوابط تھے۔ جیسے اگر اس میں لاسٹ لیکچر میں جو چیزیں تھی کہ رحم دلی ان کے اندر تھی، نو ڈاؤٹ وہ صرف اس لیے سخاوت، اور اگر کسی کو ایمان دے دی ہے عہد شکنی نہیں کرنی، اس لیے کہ ہمارا تاریخ میں نام جو ہے وہ بزدلوں میں نہ لکھا جائے، کنجوسوں میں نہ لکھا جائے۔ یہ چیزیں ان کے اندر، یہ اخلاقی اقدار تھی ان کے اندر۔ یہ کہ اگر کوئی طائفہ، یعنی جو جیسے آج کہتے ہیں طائفہ کہتے ہیں، اور اس وقت تھا اب اماتو کوئی، یعنی کوئی غلام عورت ہے، اور اس کے یعنی ایسے انہوں نے جیسے آج کل کے وہ عیاشی کے لیے کوٹھے بنائے ہوتے ہیں، اس طرح کے بنے ہوتے تھے، لیکن وہ عورت جس کے کہتی تھی کہ یہ بچہ تیرا ہے تو وہ اس کو ڈینائی نہیں کرتا تھا۔ یہ ان کے اصول و ضوابط تھے اس وقت زمانہ جہالت میں بھی۔ آج تو وہ کوئی چیز نہیں ہے نا۔ آج تو ہم مسلمان ہوتے ہوئے، یہ معذب معاشرہ ہوتے ہوئے، آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم 21ویں صدی میں داخل ہو چکے ہیں۔ 21ویں صدی میں داخل ہونے کے باوجود ہمارے کوئی قواعد و ضوابط نہیں ہے۔ جھوٹ، فراڈ، اور یہ کیا کہتے ہیں وعدہ معافی گواہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی انتہائی آج دوست ہے تو کل اس کے شر سے بچو، کیونکہ کیا پتا کہ وہ کل کوئی اس کو اور زیادہ پیسے دے کے اپنے ساتھ ملا لے اور آپ کے خلاف اس کو استعمال کرے۔ تو یہ ساری چیزیں اس معاشرے میں نہیں تھی جو آج ہمارے اندر ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آج اس سے کہیں بڑے ہوئے ہیں، کہیں بڑے ہوئے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جو دشمن ہے تو وہ کٹر دشمن ہے، اور اس کے لیے دشمن کے حق میں بھی کوئی مطلب جھوٹ یا اس طرح کی جو ایسی چیز کہ اس کو معاشرے میں پورا اس کی تاریخ میں نام اس کا خراب کر دے، وہ لوگ وہ کام نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ ساری برائیاں، یعنی یہ جو آج شراب اور زنا اور یہ چیزیں عام تھیں، اور انہوں نے ہمیں آ کے اپنے ایک کلام کے ذریعے جس کا نام قرآن پاک ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں ہدایت دی تھی، اور اس کے ذریعے سے یعنی وہ جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسیجز آ رہے تھے وہ ہمیں سنائے تھے کہ ہم ان ساری چیزوں سے تائب ہو گئے۔ اس وجہ سے آج ہماری قوم جو ہے وہ ہماری دشمن بنی ہوئی ہے۔ اور آج کے معاشرے میں بھی آپ دیکھ لیں کوئی فرق نہیں ہے۔ آج بھی جو سیدھے رستے پر چلنا چاہتا ہے، جو رسوم کو چھوڑنا چاہتا ہے، جو اس طرح کی کوئی بھی کسی بھی جگہ پر قرآن اور سنت کو فالو کرنا چاہتا ہے، کسی کو وہ نقصان نہیں پہنچاتا، کیونکہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زندگی ہے یہ تو ہمیں دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا کرنے کا حکم دیتی ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی بھی کرتے تھے، آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ جس نے آ کے اونٹ مانگے اور گردن میں کپڑا ڈال دیا، تو آپ نے کہا کہ اس کو زیادہ دو، جتنا اس نے کہا اس سے زیادہ دو اس کو۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ یہ ساری جو معجزہ ہوا تھا یہ قرآن کی وجہ سے ہوا تھا۔ تو اس لیے اب صاف ظاہر ہے کہ وہ ساری جہالتیں، وہ ساری چیزیں ختم ہوئیں، اور اس کی جگہ پر ایک ایسی روشنی نظر آئی، ایک ایسی کہ جو یہود و نصارہ جو تھے وہ بھی جو اصل فیصلہ اگر کسی کو کروانا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔
یہی وجہ ہے کہ اپنے اختلافات کو مٹانے اور جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے وہ دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد یعنی ارادہ کرتے تھے۔ اس طرح اسی طرح اچانک پیش آنے والے نت نئے مسائل جن کا ذکر قرآن میں نہیں آیا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے رہنمائی حاصل کرتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی قرآن کی تفسیر اور شریعت کے مقاصد کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے۔ جیسا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں اور اس کی حدود کو تم سے سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ اس وقت کہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کی یہ بات معلوم ہوئی کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں ہوں۔ آج آپ اور میں اس فکرے پہ غور کریں کہ اگر کبھی آتی ہے کوئی بات آتی ہے کہ اسلام کو فالو کرنے کے حوالے سے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، وہ تو اللہ کے رسول تھے۔ اور پھر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ طائف کے سفر میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، جو غزوہ احد میں تکلیف پہنچی، جو غزوہ خندق میں آپ نے بھوک پیاس کو برداشت کیا، اور پھر خوف اور جو سارے قبائل عرب چڑھ کے آ گئے تھے، ان سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلا کہ کسی نے کہا ہے کہ میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ جو چاہے اپنے رسول کے لیے حلال کر دے، تو واقعہ یوں ہے کہ اس شخص نے اپنی اہلیہ کو ازواج مطہرات کے پاس بھیجا کہ روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینے کے حکم کے متعلق دریافت کرے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات روزے کی حالت میں بوسہ لیا کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ ہے۔ تو یہ حضرت عمر بن خطاب سے یہ روایت ہے کہ بنو امیہ بن زید قبیلہ میں میرا ایک انصاری پڑوسی تھا، وہ مدینہ کے اوالی کا رہنے والا تھا۔ ہم نے آپس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کی باری مقرر کر رکھی تھی، چنانچہ ایک دن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شرکت کرتا، تو دوسرے دن میں دربار نبوت میں حاضری دیتا۔ واپسی پر ہم ایک دوسرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نازل کی ہونے والی وحی اور دیگر ارشادات کے مسائل سے آگاہ کرتے تھے۔ صحابہ اکرام میں ایسے لوگ بھی تھے جو محض ایک شرعی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے دور دراز کا سفر بھی طے کرنے کے لیے طے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے حضرت عقبہ بن حارث سے روایت کیا ہے کہ انہیں ایک عورت نے بتایا کہ اس نے تمہیں اور تمہاری بیوی کو دودھ پلایا ہے۔ یعنی ان کو پتا چلا کہ یعنی ایک ہی عورت نے یہ جو صحابی ہیں عقبہ بن حارث، اور ان کو اور ان کی بیوی کو دودھ پلایا ہے۔ اس وقت دودھ پلانا رضاعت کے لیے دوسری عورتوں کے لیے ایک عام عربوں کا یہ قاعدہ ہوتا تھا، اور وہ پلواتے تھے۔ تو حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں رہتے تھے۔ جب یہ بات سنی تو فوراً مدینہ کی طرف قصد کیا، وہاں پر پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر یہ عرض کی کہ اس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے جس نے لاعلمی میں اپنی رضائی بہن سے شادی کر لی ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف وقد قیل، جب بتایا جا چکا ہو تو استغفار کیسا، یعنی جب کیفا کیسا ہے، وقد قیل جب کہ بات ہو چکی ہے، یعنی کہ بات طے ہو چکی ہے کہ رضائی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو اب یہ کیسے ہے؟ جب یہ بات ہو چکی ہے تو ہو چکی ہے، جو غلطی سے ہو چکا ہے تو صاف ظاہر اس کا مداوع ہے۔ چنانچہ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنی بیوی سے جدائی اختیار کی، پھر اس عورت نے دوسرے شخص سے نکاح کر لیا، یعنی مکہ سے مدینہ آئے صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ میں کیا کروں، اور آج کے مصلحت پسند جو ہیں وہ اسی طرح سے پوری زندگی گزار دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ یہ تو خیر آج کل رضایت کا اتنا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ کم ہی ہمارے ایریا میں دوسری عورتوں سے دودھ پلوایا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی ہو بھی تو اس کو خاموشی سے اندر ہی اندر ٹھپ کر دیا جاتا ہے کہ نہ اس بات کو آگے نہ پھیلایا جائے، جو ہو چکا سو ہو چکا۔ ہم لوگ کہتے ہیں جو ہو چکا سو ہو چکا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اس چیز کے بارے میں کیا پوچھنا جس کا فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی جس کا فیصلہ ہو چکا ہے تو اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، اب اس کو عمل کیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی اطاعت کرتے، چنانچہ وہ آپ کے اوامر کو بجا لاتے، جو بھی حکم ہوتا اس کو پورا کرتے، اور منع کردہ سارے امور سے وہ باز رہتے تھے۔ اچھا، یہ اطاعت و فرما برداری کی یہ کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اس میں مسلسل برقرار رہی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جاتی تھی تو پھر کوئی کسی دوسرے کی بات نہیں ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ کی زندگی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر فرض تھی، بالکل اسی طرح آپ کی وفات کے بعد بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صحابہ کرام اور ان کے بعد کے تمام مسلمانوں پر واجب ہے۔ واجب کام وہ ہوتا ہے جو لازمی ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔
کیونکہ قرآن و حدیث کی وہ نصوح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو واجب کرتی ہیں وہ عام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اسی طرح امام بخاری نے صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا ایک ایک فرد جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ فرمایا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ آج ہم اپنی زندگیوں پہ نظر ڈالیں تو سنت طریقہ بھی ہے، لیکن ایک ہمارا خود ساختہ طریقہ ہے، اور یہ بدعت میں شامل ہو چکا ہے۔ اس حد تک ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، چاہے نکاح کا معاملہ ہو، چاہے کوئی فوت ہو جائے اس کا معاملہ ہو، چاہے زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، تو ہمیں یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو ہم نے راضی رکھنا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ساری دنیا یہ کام کر رہی ہے تو ہم کیوں نہ کریں؟ ٹھیک ہے، تو اب سنت سامنے آئے، جیسے نکاح کی سنت ہے، یہ ایک عبادت ہے، آج ہم نے اس کو ایک تجارت بنایا ہوا ہے، لڑکی والوں نے بھی لڑکے والوں نے بھی۔ اسی طرح سے اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس میں بھی بجائے اس کے کہ ہم اس کو، جو فوت ہوا ہے اس کے گھر والوں کو، اس کے جو لواحقین ہیں ان کے لیے ہم تسلی کا باعث بنیں، ان کو تسلی دیں، ان کے غم میں شریک ہوں، ان کے غم کو بانٹیں، ہم ان کو وہ کیا کہتے ہیں غسل میت سے ہی ہم ایسی ایسی چیزیں ان کو بتانا شروع کر دیتے ہیں، ایسے ایسے معاملات ہم شروع کر دیتے ہیں کہ وہ بےچارے اپنا ساری وہ پریشانی کو بھول کے تو وہ یہ لگ جاتے ہیں کہ دیکھو لوگوں نے یہ کیا تھا، کہیں میرا یہ کوئی مس تو نہیں ہو رہا۔ تو سارے معاملات میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ میں آپ ہم سب اپنے گھروں میں بھی، اپنے طور پر بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ اہتمام کریں، خود سیرت کی مستند کتابیں، چھوٹی سے چھوٹی کتاب پہلے شروع کریں، اور اس کے بعد جہاں تک ہو سکے وہ سیرت کی بہت ساری کتابیں ہیں وہ ہم لیں، ان کو پڑھیں، اور اس میں کم از کم یہ والے ٹاپک جو ہیں جو ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہیں ان کو تو اچھی طرح سے خود بھی پڑھیں، سمجھیں، اور اپنے گھر میں بھی ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ تو اس کے علاوہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حبیب بن ابی فضیلہ مکی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شفاعت کا ذکر کیا، یعنی شفاعت کا تذکرہ کیا، تو لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا، اے ابو نجید، آپ ہمیں ایسی حدیثیں بتاتے ہیں جن کی اصل ہم قرآن میں نہیں پاتے۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، اس شخص سے کہا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تم نے قرآن پڑھا بھی نہیں ہے، پڑھا بھی ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے قرآن میں فجر کی 2 رکعت، ظہر اور عصر کی 4 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 4 رکعت پاتے ہو؟ یعنی ان کا ان کا حکم آپ کو کہ یہ 4 پڑھنی ہے، یہ 2 پڑھنی ہے، یہ تم اس میں قرآن میں ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر تم نے یہ بات کیسے معلوم کی؟ بلا تم نے ہم سے اور ہم نے بلا واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھا؟ یعنی تمہیں اس بات کا نہیں پتا کہ یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتی ہیں؟ پھر سوال کیا، کیا تم قرآن میں یہ پاتے ہو کہ ہر 40 بکریوں میں سے ایک بکری برائے زکوٰۃ واجب ہے؟ اسی طرح اونٹ اور درہم کا نصاب قرآن میں ہے؟ کہا نہیں۔ تو فرمایا، پھر یہ نصاب تم نے کس سے سیکھا؟ یعنی یہ نصاب تمہیں کس نے بتایا تھا؟ یہ اس کے لیے تو تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے رجوع کرنا پڑے گا۔ کیا تم نے ہم سے اور ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں معلوم کیا؟ تم قرآن میں یہ آیت پڑھتے ہو، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، سورہ حج کی آیت ہے کہ پھر وہ اپنا میل کو چیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں۔ تو کیا تم نے قرآن میں یہ پایا ہے کہ طواف کے 7 چکر لگاؤ، مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت پڑھو؟ کیا تم قرآن میں یہ پاتے ہو کہ اسلام میں مال زکوٰۃ کو ایسی جگہ طلب کرنا جہاں زکوٰۃ کا عامل ڈیرا ڈالے ہو تاکہ اس میں زکوٰۃ وصول کر لیں، جائز نہیں؟ اسی طرح نکاح، صغار اور یہ مہر کے بارے میں بھی یہ ساری چیزیں پوچھی، تو کیا تم نے یہ یعنی فرمان، اللہ تعالیٰ کے فرمان میں یہ سارا کچھ پڑھا ہے؟ تو پھر اس پہ انہوں نے یہ آیت تلاوت کی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا،
اور یعنی سورہ حشر کی یہ آیت ہے، اور تمہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے وہ لے لو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ پھر حضرت عمران رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیزیں سیکھی ہیں جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو امام حاکم رحمۃ اللہ نے بھی اس واقعے کو روایت کیا ہے، اور اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ اس شخص نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر لمبی کرے، آپ نے مجھے علمی طور پر زندہ کر دیا۔ یعنی یہ ضروری ہے کہ قرآن اور سنت یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ضروری ہیں، اور دونوں میں سے کسی ایک کا بھی اگر کرتے ہیں تو وہ انکار کرتے ہیں، تو وہ چیز جو ہے وہ پورا اس کا مقصد ہی پورا نہیں ہو پاتا۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی حدیث کی تحقیق کے لیے دور دراز کا سفر کرتے تھے تاکہ اس کی روایت میں ان سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے ایک حدیث کی تحقیق کی غرض سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مصر کے سفر کے لیے نکلے، جسے حضرت ابو ایوب انصاری اور حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے والا کوئی اور موجود نہیں تھا۔ یعنی یہ دو ہی صحابی تھے، حضرت ابو ایوب انصاری اور حضرت عقبہ، یہ دو ساتھی تھے کہ جن کو اس کا پتہ تھا۔ تو وہ عقبہ بن عامر سے سننے کے لیے وہ مصر میں تھے، تو مدینہ سے مصر کی طرف گئے صرف ایک بات کی تحقیق کے لیے۔ اور جب مسلمہ کو یعنی اس وقت امیر مسلمہ جو تھے، امیر مصر جو تھے وہ مسلمہ بن خلید انصاری تھے، ان کے گھر جا کے قیام کیا۔ ان کو پتہ چلا یعنی یہ جو تھے عقبہ تھے ان کے گھر تھے، کس کے؟ جو امیر مصر تھے ان کے گھر میں، مسلمہ بن مخلد ان کے گھر میں تھے۔ تو جب ان کو مسلمہ کو پتہ چلا تو وہ فوراً ان کے استقبال کے لیے دوڑے دوڑے آئے، ان سے گلے ملے، اور پھر پوچھا کہ بتائیے کس وجہ سے آپ آئے ہیں؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک حدیث کی تحقیق کے سلسلے میں جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اور آج اس حدیث کے سننے والوں میں میرے اور حضرت عقبہ کے علاوہ کوئی باحیات نہیں ہے، یعنی کوئی بھی زندہ نہیں ہے، سب فوت ہو چکے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت مسلمہ نے ابو ایوب انصاری کے ساتھ ایک شخص کو روانہ کیا جو آپ کو حضرت عقبہ کے گھر تک لے گیا۔ جب حضرت عقبہ کو ابو ایوب انصاری کے آمد کی خبر ہوئی تو جلدی جلدی آپ کے استقبال کے لیے نکل پڑے۔ پوچھا بتائیے کس سلسلے میں آنا ہوا؟ فرمایا مومن کی ستر پوشی سے متعلق ایک حدیث کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہاں؟ مدینہ سے چلے ہیں، مصر پہنچے ہیں، امیر مصر کے گھر پہنچے ہیں، اور ان سے پھر جا کے تو ادھر ان اپنے ساتھی کے پاس ان کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے یہ حدیث سنی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تحقیق کرنے ہے جسے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت کیا ہے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو سننے والوں میں میرے اور آپ کے علاوہ کوئی باحیات نہیں ہے، ان سب فوت ہو چکے ہیں، صرف میں اور آپ زندہ ہیں۔ حضرت عقبہ نے فرمایا جی ہاں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جس نے دنیا میں کسی مومن کے عیوب پر پردہ پوشی کی تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے گناہوں پر پردہ ڈالیں گے۔ یہ اتنی اہم حدیث ہے۔ آج کے معاشرے میں، جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، ہر کوئی کسی کی نیگیٹو کے پیچھے ہے، کوئی یہ احساس نہیں ہے۔ آج ہم کسی کو اگر رسوا کریں گے، ایک طرف رسوا کرنے والا ایک ٹولہ ہوتا ہے، دوسری طرف اس کو ڈیفینڈ کرنے والا ہوتا ہے۔ اب سوچیں کہ اس دنیا میں تو اگر ہوگی تو زیادہ سے زیادہ اس دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان سب تک بھی یہ خبر نہیں پہنچے گی، انہی تک پہنچے گی جو یوٹیوب کا استعمال کرتے ہیں یا ٹی وی چینلز کا کرتے ہیں۔ اس وقت سے ڈریں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین کے دربار میں ہم ہوں گے، اور پوری دنیا کے اول و آخر آدم علیہ السلام سے لے کے جو آخری بچہ پیدا ہوگا قیامت تک، وہ سارے کے سارے اکٹھے ہوں گے، اور سارے کے سارے اس حال میں ہوں گے کہ بالکل یعنی جیسے آج تو کوئی بچہ ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی زبان نہیں جانتا، اس دن سارے کے سارے لوگ ایک دوسرے کی ایک ہی زبان جانتے ہوں گے، اور سارے کے سارے جو ہیں وہ سوچنے سمجھنے کی حالت میں ہوں گے۔ تو سوچیں کہ پھر کیا حال ہوگا کہ جب ساری دنیا کے سامنے پلندے کھلیں گے کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ فراڈ کیا، فلاں نے یہ برائی کی، تو پھر اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی یہ بتائی ہے بات کہ جس دنیا میں جس مومن نے کسی دوسرے مومن کے عیب پر پردہ ڈالا تو قیامت کے دن اللہ اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیں گے۔ آج یہ صحافت تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ دوسروں کے کریکٹر کو اس طرح سے کر کے پیش کر دو،
اور آج جو ہم جن چیزوں میں انوالو ہیں، بہت خوف آتا ہے اس بات سے کہ اللہ نہ کرے اگر ہم اسی حالت میں مر گئے تو ہمارا کیا بنے گا۔ اچھا، حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا آپ نے سچ فرمایا، پھر اپنی سواری کا رخ واپس مدینہ کی طرف کر دیا، یعنی پھر بیٹھے بھی نہیں ہیں ادھر، اور کوئی مقصد نہیں تھا، بس صرف اس بات کی تحقیق کرنی تھی کہ کیا یہ بات صحیح ہے، میں کہیں بھول تو نہیں رہا۔ آج ہم بڑی وہ ہمارے ہاتھ کی رینج میں ہے نا، ایک ٹچ کرتے ہیں اور ایک ساتھ ہی پورے گروپ میں میسج جو ہے وہ فارورڈ ہو جاتا ہے، اور پورے میسج گروپ میں ہو سکتا ہے ہزاروں کے حساب سے لوگ ہوں، تو سب تک وہ بات پہنچ جاتی ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں جیسے یہ بیداد کی جو ہم ان کو اور بہت سارے معاملات میں اس طرح کی جو حدیث بنا کے ان کو حدیث کے نام پہ فارورڈ کرتے ہیں، تو کتنے ہم اپنے گناہ اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں، کتنی ہم تحقیق کرتے ہیں، یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک صاف ظاہر ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری اس وقت بزرگ ہو چکے ہوں گے کہ جب باقی ان کی عمر کے اس وقت جو سننے والے تھے سارے فوت ہو چکے تھے، وہ کس طرح سے وہاں پر پہنچے اور جا کے وہ تحقیق کی اور پھر فوراً واپس آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں سب سے زیادہ حدیث پر عمل کرنے کے حریص تھے، یعنی ان کو سب سے زیادہ یہ لالچ ہوتا تھا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کروں۔ ایک طویل حدیث میں ان کا یہ فرمان منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں سے کوئی چیز چھوڑنے والا نہیں ہوں، یعنی جو اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے مجھے جو پتا چلا تو میں ان میں سے کسی بھی عمل کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کتنے اللہ کے احکامات آتے ہیں، پتہ چلتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادیاں کی ہیں کیسے کی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی جن کو بعد میں بھی یاد کرتے تھے اور سب سے زیادہ دوسرے ازواج ان سے حسد بھی کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ان کا اتنا تذکرہ کرتے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ اب سوچیں کہ آج کی جتنی ہمارے ہاں جو رسومات ہو رہی ہیں ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی بھی نہیں کی۔ پھر اس کے بعد آپ سوچیں کہ باقی جتنے بھی معاملات ہیں، زکوٰۃ کے ہیں یا حج کے ہیں، ہر جگہ پہ ہم نے اپنے خود ساختہ طریقے بنائے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ میں اگر کوئی ایک حکم بھی چھوڑوں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیش آنے والے نئے مسائل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے متعلق صحابہ سے سوال کیا کرتے تھے، اور جامعہ ترمذی میں ابن شہاب ظاہری سے ہے، انہوں نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس کسی شخص کی دادی تشریف لائیں اور ان سے وراثت میں اپنے حصے کا مطالبہ کرنے لگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ میں قرآن میں تمہارے لیے کچھ نہیں پاتا، یعنی قرآن میں دادی کا تو نہیں ہے نا، تو آپ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے، آپ دوبارہ تشریف لائیں جب تک میں یہ مسئلہ صحابہ سے پوچھتا ہوں۔ یعنی یہ مشاورت، اور جو جید لوگ ہیں اگر ہمیں کسی بات کا نہیں پتا تو یہ بڑی بڑی آسانی سے ہمیں اس چیز کو کرنا چاہیے کہ مجھے نہیں پتا، میں پتا کر کے بتا دیتی ہوں، جس کو پتا ہے ان سے پوچھ کے، جو تحقیق کرنے والے لوگ ہیں ان سے تحقیق کر کے، تو ہم آج ہر بندہ جو ہے نا اپنی اپنی جگہ پر مفتی بنا ہوا ہوتا ہے، کوئی بات ہے پتا نہیں ہے کہیں ہاں ہاں نہیں ایسے نہیں ایسے ہے، اس کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق نے جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مذکورہ مسئلے کے متعلق پوچھا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، آپ نے دادی کو وراثت میں چھٹا حصہ دیا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق، حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق وہ ہستی ہیں کہ جو غار ثور میں بھی آپ کے ساتھ رہیں، ہر وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ لگے رہتے تھے، گھر میں بھی سب سے زیادہ آنا جانا ان کا تھا، اور ان کے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں سب سے زیادہ آنا جانا تھا، آپ روزانہ ان کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے۔ تو اس کے باوجود کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی انہوں نے تحقیق کی، جب تحقیق کی تو پھر پتا چلا، اور جو پتا چلا تو اس کے مطابق انہوں نے پھر اس کا حل کیا۔ پھر انہوں نے یعنی حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ آپ کے علاوہ کوئی اور شخص بھی ہے جس نے یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت کی ہو؟ تو حضرت محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے وہی بات کہی جو مغیرہ بن شعبہ نے کہی تھی، چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق نے اس حکم کو اس بڑھی عورت پر نافذ کیا، یعنی ان کو پھر چھٹا حصہ اس میں سے دلوایا۔
گویا حضرت ابوبکر صدیق نے مغیرہ بن شعبہ کے قول پر گواہی طلب کر کے دین کے اصول میں ایک اصل کو قائم کیا، کہ صرف ایک بندے کی نہیں، دوسرے کسی کی بھی، کہ کوئی ایک کہے اٹھ کے کہ میں نے یہ بات سنی ہے، نہیں، اس کی تحقیق کرنے والا، تائید کرنے والا بھی کوئی ہو کہ ہاں اس دوسرے نے بھی سنی ہے، تو پھر تو پہچان کی ایک کسوٹی جو ہے یہ جب ہم آزماتے ہیں تو پھر صاف ظاہر ہے کہ اس میں کمی نہیں رہتی نا۔ امام مالک بن انس فرماتے ہیں کہ بے شک یہ علم دین ہے، لہٰذا تم دیکھو کہ اپنا علم کس سے حاصل کر رہے ہو۔ میں نے مسجد نبوی کے انہی ستونوں کے پاس تقریباً 70 کے قریب لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ حدثنی فلانا قال قال رسول اللہ، مگر میں نے ان میں سے کوئی روایت نہیں لی کیونکہ وہ اس کے اہل نہیں تھے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی میں بیت المال کا محافظ بناتا تو بلا شبہ وہ امین ثابت ہوتا، اور جب امام ابن شہاب ہمارے ہاں تشریف لاتے تو ہم ان کے دروازے پر عمر پڑھتے تھے، اور فرمایا 4 قسم کے لوگوں سے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ کون ہے؟ نمبر 1، وہ بیوقوف جو اپنی بیوقوفی پر ناز کرتا ہو، اگرچہ سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والا کیوں نہ ہو، اس کی بات کو امام مالک کہتے ہیں کہ میں اس کو نہیں مانتا۔ نمبر 2، وہ شخص جو آپسی بول چال میں جھوٹ کا سہارا لے، اگرچہ تم اس پر وضع حدیث کا الزام نہ بھی لگاؤ کہ حدیث کے معاملے میں وہ ایسا نہیں کرتا، لیکن اگر وہ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، آج کے معاشرے میں ہمیں یہ چیز دیکھنے کی ہے کہ بیوقوف جو جان بوجھ کے بیوقوف بنتا ہے اور پھر وہ حدیث بیان کرتا ہے تو اس کی حدیث کا، اس کی روایت کو نہیں غور کیا جائے گا، کیونکہ بیوقوف بیوقوفی بھی کر سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جھوٹ کا سہارا لینے والا، جیسے مذاق میں جھوٹ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہماری یہی تربیت کیا نا کہ جھوٹ میں، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا، تو جو آپس کی عام بول چال میں، عام باتوں میں وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہو، تو ایسے شخص پر بھی بھلے اس پر جھوٹ کا الزام نہیں ہے لیکن اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ بدعتی شخص جو لوگوں کو اپنی بدعتوں کی طرف دعوت دیتا ہو، بھلے وہ حدیث صحیح بھی بیان کرے تو اس کی حدیث کو نہیں مانا جائے گا۔ اور اسی طرح عابد و زاہد شخص جو نہیں جانتا کہ وہ کیا بیان کر رہا ہے، یعنی عابد زاہد، عابد اور زاہد کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کرنے والا اور پرہیزگاری کرنے والا، اس کے پاس اگر دین کا علم پورا نہیں ہے تو اس کی بات پر بھی یہ 4 چیزیں جو ہیں وہ امام مالک کہتے ہیں کہ اگر کوئی بیان کرے گا تو میں اس کی بات کو نہیں مانوں گا۔ حماد بن زید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم انس بن سرین کی تیمارداری کے لیے ان کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے فرمایا، اے نوجوانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، حدیثیں تمہارا دین ہے، لہٰذا تم یہ دیکھو کہ اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ امام مسلم نے صحیح روایت مسلم کے مقدمہ میں اپنی سند سے یہ کہا ہے کہ انہوں نے ابن سیرین سے روایت کی ہے کہ لوگ اسناد کے معاملے میں سوال نہیں کرتے تھے، جبکہ فتنہ واقعہ ہو تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ حدیث بیان کرنے والے راویوں کے نام بتاؤ۔ یعنی جب تک نہیں تھا پہلے لوگ سوال نہیں کرتے تھے کہ تمہیں یہ حدیث کہاں سے پہنچی ہے، کسا، لیکن جب فتنے کا ماحول شروع ہو گیا تو پھر انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا، اور اگرچہ راوی اہل سنت میں سے ہوتا تو اس کی حدیث قابل قبول ہوتی، اگر وہ بدعتی ہوتا تو اس کی حدیث نہیں لی جاتی تھی۔ اور اسی طرح یہ جو ہیں ابن سیرین نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں لوگ اسناد کے بارے میں سوال نہیں کرتے تھے، پھر جب فتنہ و فساد کا ظہور ہوا تو سند کے متعلق پوچھنے لگے تاکہ اہل سنت کی حدیثوں کو قبول کیا جائے، یعنی جن کے معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں، اور جنہوں نے یعنی کس نے کس سے سنی ہے یہ بات جو ہے وہ کی جائے، اور اہل بدعت کی حدیثوں کو رد کیا جائے۔ اس وقت لوگ قوی حافظہ اور پختہ یاداشت کے مالک تھے۔ یاد رہے کہ بعض لوگ اپنی نیکی اور تقوی کے باوجود کسی کے گواہ نہیں بنائے جاتے تھے اور نہ ہی وہ حدیثیں یاد رکھ سکتے تھے۔ حافظ ابن عبد البر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہم حدیث کے صحیح ہونے کا علم اس کی اسناد کے صحیح ہونے سے معلوم کر لیتے تھے، یعنی سند جو ہے یہ اس کی حدیث کی بہت ضروری ہے۔ اور قرآن کے معاملے میں بھی نا یہ ہوتا ہے کہ قرآن، جیسے ابھی پچھلے دنوں ایسی بات ہو رہی تھی، بلکہ کل ہی میری کسی سے بات ہو رہی تھی کہ جیسے ایک غلطی ہے تو وہ غلطی آگے بڑھتی جا رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ دیکھا جائے کہ یہ غلطی کہاں سے، کس ایریے سے شروع ہوئی۔ جیسے نماز کی کچھ غلطیاں ہیں جو ہمارے ہاں عام ہیں، اسپیشلی ہم لوگ جو بڑے صغیر کے لوگ ہیں ان میں، جیسے ثنا میں ہے وَتَعَالَى جَدُّكَ، اس میں وَتَعَالَى جَدُّ کو کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جب تشہد پڑھتے ہیں التحیات للہ، جو دوسرے التحیات للہ پڑھتے ہیں، اسی طرح سے اس میں
اشہد اللہ الہ، اور اس میں اشہد اللہ کرتے ہیں، اور بھی کما بارکتا، بارکتا، بارکتا لوگوں کو میں نے پڑھتے سنا ہے۔ پھر ایک قرآن کی آیت ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اکثریت جو ہے وہ مقیم الصلاۃ پڑھتی ہے۔ میں اس پہ سوچ رہی تھی کہ وجہ کیا ہے، تو شاید اسی طرح سے یہ غلطی عام ہوتی گئی کہ ایک نے دوسرے سے سیکھی، دوسرے نے تیسرے سے، تیسرے نے چوتھے سے، تو یہ بھی نہیں دیکھا کہ جیسے صاف ظاہر ہے کہ یہ مسند جو کتابیں ہیں ان میں تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اب ہمیں پھر یہ قرآن کی جو آیت ہے اس کی ربی جعلنی والی، یہ تو سورہ ابراہیم کی آیت ہے، لیکن ہم اس کی غلطی جو ہے وہ اتنی ہماری پکی ہو چکی ہے کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے۔ پھر ابھی کے دور میں بھی بلکہ کل ہی مجھے کسی نے وہ ایک دو چیزیں بھیجی کہ جیسے جو تجوید کے ٹیچرز ہیں ان سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہر قاری جو ہے نا، قاری کے رات جو ہے وہ ہر ایک کا کام نہیں ہے، جیسے تجوید کی آپ جو قواعد و ضوابط سیکھتے ہیں تو اس میں بھی جیسے کل تین چار مثالیں مجھے کسی نے دکھائیں کہ یہ دیکھیں آپ لوگ کہتے ہیں ایسے دعت کو پڑھنا ہے، اس میں کلکلا نہیں کرنا، تو یہ تو دیکھیں یہ اتنے بڑے قاری ہیں، یہ تو اس طرح سے کر رہے ہیں، اسی طرح تشدید کا معاملہ، اور کچھ چیزیں تو ایسی تھیں جو کہ تجوید کے اختلافات تھے، جس میں اخفاء شفوی میں ہے اور اس طرح کی چیزیں، لیکن کچھ چیزیں واقعی ایسی تھیں کہ وہ پھر کیونکہ جو ہم سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہی صحیح ہو رہا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے، یہ اسپیشلی بحرین کا مجھے پچھلے دن میں پتا چلا کہ انہوں نے کہا کہ جوازہ جو ہے اسی کو ملتا ہے، یعنی اجازت نامہ قرآن پڑھانے کا، جس کو پتا ہو کہ اس نے کس کو سنایا ہے، اس کے استاد کے بارے میں، پھر اس کی آگے تحقیق، پھر اس کی آگے تحقیق، اس طرح سے کر کے، تو یہ چیزیں سند بہت ضروری چیز ہے، تو سند کے بغیر جو ہے وہ علم ختم ہو جائے گا۔ یہ ابن عبد البر نے اپنی کتاب میں یہ کہا ہے کہ جو ملک شام کے رہنے والے تھے انہوں نے فرمایا کہ علم اسناد کے ختم ہونے سے علم ختم ہو جائے گا، صاف ظاہر ہے پھر اس میں بدعات شامل ہو جائیں گی اور علم جو ہے وہ پیچھے ہوتا جائے گا۔ اسی طرح سفیان بن عنیہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ان کے کسی بھائی نے ان سے کہا کہ بغیر اسناد کے لوگوں کو حدیث بیان کیا کرو، تو حضرت سفیان نے کہا انہیں دیکھیے یہ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ بغیر سیڑھی کے گھر کی چھت پر چڑھ جاؤں، تو اس میں جو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق نے جو سب سے پہلے جو کام شروع کیے تھے ان کی زندگی کے اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ وہ ہمارے لیے اگر وہ اس وقت وہ یہ فیصلہ نہ کرتے تو ہمارے لیے آج دین کو اصل شکل میں دیکھنا ہی بہت مشکل ہو جاتا۔ جیسے انہوں نے زکوٰۃ والا جو معاملہ تھا کہ جب یہ لوگ بہت زیادہ فساد شروع ہو گیا، فتنہ کرنے لگے کہ جی اب ہم باقی سب کچھ کریں گے صرف زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ میں جہاد کروں گا، اور اس شخص کے خلاف بھی جہاد کروں گا جو پہلے اونٹ و نکیل سمیت دیتا تھا، آج کہے گا کہ میں اونٹ تو دیتا ہوں صرف نکیل نہیں دیتا، لیکن میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ اسی طرح سے ان کا جو وہ معاملہ تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہوا تھا ایک اس کو لشکر کو بھیجنے کا، تو انہوں نے کہا یہ بھی ہوگا، چاہے میں یہاں پر اکیلا رہ جاؤں اور بھیڑیے میری ٹانگیں نوچے، تب بھی میں یہ کام جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے میں اس کو نہیں روکتا۔ تو آج ہمارے ہاں یہ جو بدعات جو ہے وہ بڑھتی جو جا رہی ہیں، اور جو کوئی سناتا ہے اور ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، حالانکہ دین اسلام جو ہے وہ بالکل اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے جو بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے سورج روشن ہوتا ہے، جیسے سورج نکلتا ہے تو ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اسلام میں جو حلال ہے وہ بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، متشابہات چند چیزیں ہیں اور متشابہات کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کا کیا بتایا ہمیں سورہ آل عمران میں کہ متشابہات کے پیچھے جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے جو واضح احکامات ہیں ان پر جو ام الکتاب ہیں ان پر عمل کرو اور متشابہات کے پیچھے نہ پڑو۔ آج ہمیں متشابہات کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہے، جیسے حرام اور حلال اور باقی معاملات میں بھی بڑے بڑے وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نا کہ اونٹ تو نگل جاتے ہیں اور مکھیوں کو چھاننے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ تو یعنی اس میں ایک جو علماء نے جو طریقہ بتایا ہے نا اس میں ایک یہ بھی طریقہ بتایا ہے کہ جب آپ نے کسی حدیث کی تحقیق کرنی ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو اس کا یہ دیکھیں کہ وہ اس کی سن ولادت اور سن وفات کیا ہے، یعنی جو حدیث آپ سے بیان کر رہا ہے اس کی سن ولادت اور وہ کیا ہے، اس سے پتہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ کا قول بھی اشارہ کرتا ہے کہ جب راویوں نے جھوٹ بولنا شروع کیا تو ہم نے ان کے جھوٹ کے انکشاف کے لیے
تاریخ کا سہارا لیا. یہ جو احادیث ہمارے پاس پہنچی ہے نا، اس میں جو جنہوں نے کام کیا ہے انہوں نے بہت کام کیا ہے، بڑی محنت کی ہے. تحقیق کسی بھی چیز پر کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے تاریخ کا سہارا لینا شروع کیا. تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ فلاں بندہ کب پیدا ہوا، کب فوت ہوا، اور اس سے اس کا علاقہ کتنا دور اور نزدیک ہے، یہ بھی چیز کرتے تھے. تو یعنی جب آپ کو یہ بات پتہ چلے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تحقیق کریں ان کی سن ولادت، اور یہ ساری چیزیں یہ ضروری ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں مین چیز جو ہم یہاں پر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو تھے ان کا معاملہ کیا تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات بغیر تحقیق کے نہیں بولتے تھے، اور اس پہ گواہی بھی لیتے تھے، تب جا کے اس بات کو کمپلیٹ کرتے تھے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے کلام میں سورہ نساء کی آیت ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کرے اور تمام مومنوں کی راہ کو چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیتے ہیں جدھر وہ خود توجہ چاہتا ہے، اور وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. اب یہاں پر ہمیں یہ بات یہ یاد رہے کہ علمی تحقیق مسائل میں ہونی چاہیے، اور جس کے دلائل کتاب و سنت سے واضح نہ ہوں اس میں اجتہاد کرنا چاہیے. اجتہاد کی جو گنجائش ہے وہ موجود ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجتہد یعنی اجتہاد کرنے والا. آج تو ماشاءاللہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایک سعودی ادارہ بھی ہے جن کا کام ہی فقہ جو ہے، اور اس میں جید علماء جو ہیں وہ پوری دنیا سے لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں. اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں، اور ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں آگے ان سے بھی ہم بات پوری کر سکتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم جہالت اور گمراہی کی زندگی گزاریں، ہمیں اس چیز پر خاص توجہ دینی چاہیے کہ اگر کسی چیز کی ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہم پوچھیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجتہد کا اجتہاد اگر صحیح نکل آئے تو اسے دگنا اجر ملتا ہے، اور اگر اجتہاد میں اس سے غلطی ہو جائے تو اسے ایک اجر ملتا ہے. یعنی غلطی کی صورت میں بھی اس کو ایک اجر ملتا ہے، اور اگر اس سے صحیح ہو جائے تو اس کو ڈبل اجر ملتا ہے. تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کبھی بھی کوئی بات کسی بھی معاملے میں ہمیں پتہ چلے، جو بھی کوئی حدیث کے نام پہ ہمارے سامنے کوٹ کرے، اور اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ بات صحیح ہے کہ نہیں. ایک بہت معروف حدیث ہے، مطلب حدیث کے نام پہ وہ کیا جاتا ہے، اور میں نے جب اس کو تحقیق کیا تو اس میں مجھے ایک بھی اس کی سند نہیں ملی. وہ جو ہے نا کہ اے بنی آدم ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، تو ہوتا وہی ہے، اس کا مطلب بتا رہی ہوں کہ ہوتا وہی ہے جو میری چاہت ہے، کچھ اس طرح کی وہ حدیث ہے. تو جب میں نے اس کو تحقیق کیا تو اس میں کہیں بھی کسی بھی مستند کتاب میں مجھے اس کا وجود ہی نہیں ملا. اب ہمیں بہت سارے لوگوں کے منہ سے میں نے اس کو سنی، اور بہت سارے مشہور و معروف لوگوں کے منہ سے یہ بات سنی. تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہم، یہ کوئی بہت سینسٹیو معاملہ ہے، تو اتنا ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کرتے جائیں اور اپنے اس کو یعنی جو حدیث کا معاملہ ہے اس پہ غور نہ کریں. اور آج جو چیزیں ہمارے معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہیں، جو لوگوں کے تجسس اور یہ ساری چیزیں، تو اس ساری چیزوں میں ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ساری کا حاصل کیا ہے کہ یہ ہماری دین سے دوری، قرآن سے ہم واقف نہیں ہیں کہ قرآن تو ہے وہ تو علماء کے پڑھنے کا کام ہے، جو حدیث ہے وہ بھی ہم نہیں پڑھ ہی نہیں سکتے، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. تو آج جس دور میں ہم نے بہت ساری چیزیں ویسے ہمارے لیے آسان ہوئی ہیں، تو یہ بھی ہمارے لیے آسان ہوا ہے کہ جو جید علماء ہیں انہوں نے تحقیقات کر کے، اور قرآن کے جیسے ترجمے ہیں تو بہت بہترین آرام دہ ترجمے جو ہیں جن کو ہم اپنی ہر زبان میں سمجھ سکتے ہیں وہ ہمیں شائع کیے گئے ہیں. آپ ذرا امیجن کریں کہ آج ہم جب قرآن ایک ہاتھ میں پکڑتے ہیں، ایک مصحف پکڑتے ہیں، اور بیٹھ کے ہم سورہ فاتحہ سے لے کے ناس تک ہم پڑھتے جاتے ہیں. ذرا امیجن کریں کہ وہ قرآن جو کہ پتھروں پہ لکھا تھا، اس پہ کھال پہ لکھا ہوا تھا، کون سی آیت کس کے پاس تھی، کدھر سے جا کے ڈھونڈ کے تو کوئی آیت اگر پڑھنی ہے، کرنی ہے، یاد کرنی ہے تو وہاں سے جا کے لینی ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم یہ جو اجمی ہیں ہم یہ دیکھیں کہ ایسا قرآن کہ جس کے اوپر کوئی نقطے نہیں ہیں، کوئی اعراب نہیں ہے، کتنا مشکل تھا وہ قرآن پڑھنا.
تو آج دین کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جیسے زندگی دنیا کی ہمارے لیے آسان کیا ہے، سفر آسان کیا ہے، خوراک کے معاملات ہوں، یعنی آپ کا موڈ نہیں بن رہا کھانا بنانے کا تو آپ کو ریڈی میڈ مل جاتا ہے. تو یہ کتابیں جو ہیں، جو قرآن کا ترجمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بے انتہا لکھا گیا ہے، اور یہ ساری چیزیں بھی آج ہمارے پاس ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی جہالت اور گمراہی سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. اور یہ جو قرآن مصحف کی صورت میں ہمارے پاس لکھا ہوا، اور اب تو آپ مصحف کو بھی چھوڑ دیں، آپ اپنے فون پہ جس طرح کا آپ کا قرآن ہے، جیسے آپ نے حفظ کیا ہوا ہے، تو حفظ والے حافظ کہتے ہیں نا، ہمیں دوسرے قرآن کی سمجھ نہیں آتی، تو وہ آپ دیکھیں تو موبائل پہ آپ کے قرآن ہیں، آپ موبائل میں چلتے پھرتے جیسے باقی ساری چیزیں، خبریں ہر وقت دیکھتے ہیں، یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، تو اسی طرح سے بالکل ہم یہ ہاں قرآن جی. جو ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. قرآن اپنے پاس کریں، اور اینی مومنٹ آپ کہیں سفر میں ہیں، گھر میں ہیں، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. احادیث کی کتابیں آپ اس میں اپنے فون میں سیو کر کے وہ سن سکتے ہیں، اور یہ بہترین مصرف ہوگا ہمارا آج کے دور میں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر طرح کی آسانیاں کی ہیں، لیکن جتنی آسانیاں ہوئی ہیں اتنا ہم نے ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے نیگیٹو جو چیزیں ہیں ان کی طرف ہماری زیادہ وہ ہو رہی ہے. دین کی اصل پتہ ہونے کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ کیا کریں، ساری دنیا یہ کر رہی ہے تو ہم ایسے اگر نہیں کریں گے تو ہمارا تو وہ یہ نام خراب ہو جائے گا. تو اللہ کے سامنے ہم رسوا ہو جائیں یہ بہتر ہے، یا لوگ اگر کوئی باتیں کریں گے تو کتنی سی باتیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے والا بنائے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری باتوں کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے والا بنائے. ہمیں، ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ قرآن، حدیث اور سیرت النبی کے اسٹوڈنٹس، عمل کرنے والے اور ان کے قاری و حفاظ بنائے. اور صحابہ کرام میں ہوتا تھا کہ حدیثیں یاد کرتے تھے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جیسے ہم قرآن کا دورہ کرتے ہیں، میں وہی پڑھ رہی تھی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دورہ کیا کرتے تھے، کہ مختلف احادیث کا دورہ کیا کرتے تھے، جیسے ہم قرآن کا دورہ کرتے ہیں. دورہ کرنے کا مراد ہوتا ہے نا کہ آپ پڑھیں، یاد کریں اور ایک دوسرے کو پھر سناتے ہیں، جو تو اس کو کہتے ہیں دورہ قرآن، یعنی قرآن ایک دوسرے کو سنانا. تو صحابہ کرام حدیث مبارکہ کبھی کیا کرتے تھے، تو اس میں پھر اسناد بھی یاد کی جاتی تھی کہ کون سی یہ سند کیسے پہنچی آپ کے پاس. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کام کے لیے، ابھی اس کام میں ہمارے اس ادارے میں بھی ابھی تھوڑی سی حدیث کو یاد کرنے میں بھی تھوڑا سا ہے. اصل میں یہ کہ یاد کرنے کے بارے میں آپ سے سن رہے ہو کہ جو چیز یاد ہوتی ہے اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، جو یاد نہیں ہوتی اس کے لیے ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے. جیسے ابھی اگر ہمیں کوئی دعا، کوئی جیسے صبح شام کے اذکار ہیں یا کوئی دعا پڑھنی ہو، تو قرآن ڈھونڈو، اس میں سے نکالو، کرو، تو وہ تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، لیکن اگر زبانی یاد ہو تو ہم فوراً اس کو کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کے کاموں میں لگائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت تک اپنے پاس نہ بلائے جب تک وہ ہم سے راضی نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے سب جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک، اللہ تعالیٰ ان سب کی بھی مغفرت کر دے. جو اس وقت روئے زمین پر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی بھی مغفرت کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین کا، جو سچا دین ہے، سچے دل کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مصیبت کے ماروں کی مصیبتوں کو دور فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہمارے مظلوم بہن بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ خود ان کا پرسان حال بنے. اللہ تعالیٰ خود اپنی خاص مدد سے ان کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو ان کے حق میں کھڑا کر دے. اللہ رب العالمین ہماری تمام غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کرے. ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے جتنے بھی جو دین کا کام کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے، سب پر رحم کرے، سب کو اپنے خاص انعامات سے نوازے. اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنائے، اور جنت الفردوس میں ہم سب کو اکٹھا کرے. اللہ رب العالمین ہم سب سے راضی ہو، اس دنیا میں بھی ہمیں جیسے حرمین میں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد جیسی نعمت سے نوازے. جن کے بچے اور بچیاں جوان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام کریں. ہماری تمام حاجات، ہماری ضروریات کے لیے وہ کافی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملے میں اپنی اطاعت کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادات کو، تمام ساتھیوں کی عبادات کو، معاملات کو، جو دین کے کام میں کوشش کر رہے ہیں، سب کی کوششوں کو قبول فرمائے.
اللہ تعالیٰ ہمارے اوقات میں بھی برکت عطا فرمائے. جو غلطی یا کوتاہی ہم سے ہو گئی ہو، اسپیشلی مجھے اس درس کو بیان کرنے میں آپ سے جو میں نے کی، صحابہ کرام عنہم کا جو طریقہ کار ہم پڑھنے میں، اگر کوئی غلط بات ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے ذہن سے محو کر دے، اور جو ہم نے صحیح پڑھا ہے اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.